8 कुरान के हाफिज फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने फारिग हो रहे हैं? 8 फारिग हो रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू के बाद इनके सर पर ताजे फरागत रखा जाएगा उलमा और मशाइख के मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। कारी साहब क़िबला और इनके पूरे स्टाफ की ये मेहनतें हमारी और आपकी आंखों के सामने है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मुबारक वक्त भी आएगा कि हम इनके सरों पर रखा जाने वाला ताज भी अपनी आंखों से मुलाहिज़ा करेंगे। अजीज़ाने गिरामी, मैं अराकीन कमेटी को इसलिए भी मुबारकबाद पेश करूं कि आज की जो ये मुबारक रात है, जिस रात को शबे बारात कहा जाता है, ये मग़फ़िरत की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है और गुनाहों से छुटकारा पाने वाली रात है। अभी मुझे अपने घर से यहाँ तक आने में जितनी बस्तियाँ या शहर के कुछ रास्ते मिले, अक्सर नौजवान मुझे राहों पे भटकते नजर आए। कई लोग इसलिए जलसा उस रात में नहीं रखते हैं कि जी आज हम इबादत करेंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो महफिल सजी हुई है, ये इतनी अजमतों और बरकतों वाली महफिल है। फरमाया गया कि अगर शबे बारात ना भी हो और शबे कद्र भी ना हो, रमजान की मुबारक रातें भी ना हो, फिर भी किसी भी दिन किसी भी रात में अगर ये महफिल सजा ली जाती है तो जितने लोग इस महफिल में आते हैं रब के करम से सारे बख्श दिए जाते हैं। और ये अहले बस्ती की मेहनतों का नतीजा है कि हमारे वो नौजवान जो इधर उधर वक्त काट रहे होते रत जगह के नाम से, वो आज इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल में आके बैठ गए हैं। ये रब का बड़ा करम है कि उसने हमें इस रात के मौसम में और इस सर्द भरी हवाओं के बीच में बिस्तर से उठा के इस जमीन पे बैठा रखा है। अंदाजा होता है कि रब अपने बंदे से कितना प्यार फरमाता है। उसी को बुलाया जाता है जिससे प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसी को अपनी महफिल में बुलाया जाता है। अगर मैं अपने आंगन में, अपने सहन में दावत का प्रोग्राम रखूं तो वही लोग आएंगे जिन्हें मैं बुलाऊंगा। तो यकीन जाने अगर मेरे आंगन में मेरी दावत पर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो आपको क्या लगता है हुजूर की महफिल में कोई उनकी मर्जी के बगैर आ सकता? नहीं आ सकता ना। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अराकीन कमेटी को कि आपने बड़ा एहसान किया है तमाम ही इलाके के मुसलमानों पर। ये खूबसूरत महफिल सजाई और हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का यहाँ मौका मिल गया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सबको चुन के सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर इस एहसान के बदले में हम पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दें तो उनके उम्मती होने का हक फिर भी अदा नहीं कर सकते। जितना बड़ा करम अल्लाह ने हुजूर के उम्मत में पैदा फरमा के ये कर दिया है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा। हम हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए और ये इतना बड़ा करम हुआ कि हमारे सारे ऐबों पे पर्दे डाल दिए गए।
बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज हर शख्स ये चाहता है कि मेरी शख्सियत कबूल की जाए। हर शख्स का ये नारा है कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझसे अफजल कोई नहीं, मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ से दूर हूं, और बाकी मुझे सारी दुनिया मैली नजर आती है। हकीकत यह है कि हुजूर के करम ने पर्दे डाल रखे हैं। बेशक अगर वो पर्दे उठ जाएं तो मैं हूं या आप हो, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज अगर हमारी शक्लें सलामत हैं तो हुजूर के सदक़े में सलामत है। अगर हमारे चेहरे नहीं बिगड़े हैं तो ये हुजूर के कदमों की बरकत है। वरना पहली उम्मतों का अगर जायजा लिया जाए, अगर पहली उम्मत का कोई बंदा गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पे उसकी खता लिख दी जाती थी। अगर कोई जुर्म करता था तो उसके दरवाजे पे उसका जुर्म लिख दिया जाता था। अगर वो गुनाह करके सुबह को उठता था, उसके माथे पे लिखा होता था कि ये रब का नाफरमान है। करम है मदीने वाले का, हम एक नहीं 1000 नाफरमानियां करते हैं, लेकिन फिर भी न दरवाजे पे नाम लिखा जाता है, न चेहरों पे नाम लिखा जा रहा है, न जुर्मों से पर्दे हटाए जा रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अजीज बच्चों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आज हम जिंदा हैं, ये रब का करम है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो वो माँ के शिकम में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 2 घंटे के बाद मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 6 माह की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे 8 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 10 साल में जिंदगियों को जनाजे में बदल देता है, अगर वो चाह ले तो 16 साल में चलती फिरती जिंदगी को कफन पहना दिया करता है। ये उसके फैसले होते हैं। अगर वो चाहे तो ये दूर नहीं उसके लिए, मुश्किल नहीं कि इधर लोग सेहरा पहन के निकलते हैं, उधर कफन में लिपट के आया करते हैं। वो कादिर मुतलक है, जब चाहे जिस उम्र में चाहे मौत दे दे। मगर किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 40 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 60 हो गई। बजाय इसके कि हमें डरना चाहिए था, बजाय इसके कि गुनाहों का मुहासबा करना था, बजाय इसके कि अपने अमाल पे नजर करनी थी, हम तो बर्थडे मनाने पे लगे हैं, हम जन्मदिन मनाने पे लगे। ये टके भर की दौलत की आ गई, रोडों पे जमीन आ जाए, आसमान पे मिजाज चलने लग जाता है, 4 गाड़ियों के मालिक हो जाए, फिर हवाओं में उड़ने लगते हैं। बाप 60 साल का है, बेटा जा करके केक खरीदता है, बलून ला करके घर में सजाता है, क्या बात है। अब्बा का 61वां जन्मदिन है, बाप का 65वां जन्मदिन है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर उम्र 60-65 साल हो गई है, जन्मदिन के नाम पे तबाही ना करो इनकी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो एक कदम उठाने से पहले मौत दे दे। हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं है, मकान और जायदाद का दावा बड़ी बात है, हम तो जो कई सांस अंदर है उसके भी मालिक नहीं है, जो बाहर आ चुकी है उसके भी मालिक नहीं है, जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है। फिर ये 61 साल में जन्मदिन मनाने वाले, 65 साल में अपनी लंबी उम्र की खुशियां मनाने वाले, अगर तुम्हें ये लगता है उम्र 65 साल हो गई है तो केक काट के जश्न न माना, गुब्बारे लगा करके जश्न न माना, बल्कि अगर तुझे एहसास है कि उम्र 65 की गुजर गई है, रात को मुसल्ला बिछा दे, अपनी रब की बारगाह में आ जा और रो के कह दे, मालिक अब जवानी की ताकत नहीं है, वो उमंगे नहीं है, वो तरंगे नहीं है, वो तिलावत की ताकत नहीं है, आंखों में बीनाई नहीं है, कदमों में खड़े होने की सकत नहीं है, अब तो बोला भी नहीं जाता है, होठ भी साथ नहीं देते हैं। मेरे मालिक तेरा कमजोर बंदा हो, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, आओ अपने रब को रात के 1 बजे रो करके दिखा दो। खुदा की कसम, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है, तू तो आंसू गिरा के दिखा दे, वो 60 साल के गुनाह माफ करके दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, उम्रें बढ़ रही है बड़ी तेजी से और मौत का वक्त करीब आता जा रहा है। आज कौन सी रात है? आज शब बारात है। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, खुद फैसला करें। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और आज हमारे साथ नहीं है। ऑपरेटर साहब इसे ठीक करे वरना इसे खोल के ले जाए। आज हमारे साथ नहीं है। ये भी तो हो सकता है, बोली नहीं, ये भी तो हो सकता है
کل سب ہو ہم نہ ہو، بے شک کل سب ہو ہم نہ ہو، کسی کو بھی موت آ سکتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے۔ حضرت نے یاد دلایا گزشتہ سال نقیب اہل سنت مولانا تنویر القادری صاحب سے ملا تھے، ہاں، اور آج وہ ہمارے بیچ نہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اور آپ بھی یہاں کل زندہ رہیں، یہ تو کسی نے بھی نہیں جانا کہ کل کا سورج دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے۔ آج رب نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ روایتوں کے مطابق اللہ آج کی شب میں اپنی شایان شان آسمان اول پر نزول جلال فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ الحمدللہ، جسے آسمان دنیا بھی کہا جاتا ہے، یہ آسمان جو ہمیں دکھ رہا ہے اس پہ نزول جلال فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے جو بخشش مانگے۔ بے شک رب خود کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے جو بخشش مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے اولاد مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے دولت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے عزت مانگے۔ ہم کام نہ لگے نا تو نیتاؤں کے چکر لگا لیتے ہے نا جی، وہ جو ہے نا سارے لوگ ناراض نہ ہوئیے گا، تقریب فام کے لیے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں۔ نیتا کے پاس جا کے کہتے ہیں جی مہربانی کریں سفارش کر دیں ذرا فلاں کمپنی میں نام آ جائے، یہی ہے نا۔ ودھائک کے پاس جاتے کہ ایک لیٹر لکھ دو۔ میں کہتا ہوں کہ ان سب کی تم نے ڈیوٹیاں لگا کے دیکھ لی، ایک ڈیوٹی شب برات میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی لگا کے دیکھو۔ آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں بھی آ کے دیکھو، پھیلاؤ جھولی، وہ کہ مالک تو رزاق ہے، پھر اتنا دے دے کہ نسلوں کا گزارا ہو جائے۔ بے شک مانگ کے تو دیکھو، لیکن شک نہیں ہونا چاہیے دل میں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یقین کے ساتھ آؤ، یقین کے ساتھ، پھر بیٹھو بھکاری بن کے، پھر دیکھو جھولی بھرتی ہے کہ نہیں۔ ہاں ہمیں تو شک ہی اتنا رہتا، پتہ نہیں سنی کہ نہیں سنی۔ وہ خدا جیران کر کے کہہ رہا ہے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ عزت مانگو گے دوں گا، دولت مانگو گے دوں گا، بیٹا چاہیے آج جھولی پھیلاؤ، اولاد چاہیے پھیلا دو آج جھولی، دیکھو میں کتنا کرم کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی ہماری نوجوان نسل، اللہ معاف کرے میں نے رات بھی یہ بات کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جس جوانی کو قرآن میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے تھا وہ ریل پہ ڈوب گیا، ریل پہ ڈوب گئے۔ صرف اسی چیز نے اندھا کر لیا ہے کہ بس ایک دن میں اسٹار بن جاؤں۔ اوقات کیا اسٹار کی، حیثیت کیا ہے؟ راتوں رات وائرل ہونے والا بندہ عزت دار نہیں ہوتا ہے۔ راتوں رات وائرل ہونے والا بندہ ضروری نہیں ہے عزت دار ہو۔ کیا ناچنے والی وائرل نہیں ہوتی؟ کیا گویے وائرل نہیں ہوتے؟ پھر اس کے لیے اندھے کیوں بنے؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، بریلی بائی پاس پہ ایک نوجوان لڑکا ریل بنانے کے لیے چڑھا، سلیب کے اوپر کھڑا تھا، پیر پھسلا گرا اور سلیب کے 3 پتھر آ کے اوپر سے گر گئے۔ اللہ اکبر، 22-23 سال کا جوان، ذرا سی دیر میں ہستی کھیلتی زندگی موت میں بدل گئی۔ کدھر دوڑ رہے ہم لوگ؟ ریل، سوشل میڈیا، فالوور، اسٹار۔ ابا بھی کہہ رہا ہو بھائی ہمارے لڑکے کے 1200 فالوور ہو گئے، 2500 فالوور ہو گئے۔ جس قوم کو نماز یاد نہ ہو صحیح سے، وہ 1 لاکھ فالوور پہ فخر کرتا ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور بڑا دکھ ہوتا بھائی، آج بھی ہم نا دیکھو جا کر کے بائک پہ سٹینڈ کر رہے ہیں لوگ، ایک تو ابھی ہماری گاڑی کے آگے آنے سے بچا، میں نے کہا لگتا جلسے میں بھی نہیں جانے دے گا، اس کا پچھلے پہیے کا مڈگارڈ ہی نہیں تھا، ہاں، اور اس نے آگ لا کے یوں گھمائی گاڑی، اور سارے ٹوپی لگانے والے تھے،
اسٹینڈ کر رہا تھا شب برات میں، جبکہ آج رب کے کرم کے دروازے کھولے ہیں، آج سارے بخشے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا آج کی رات وہ عظمت و برکتوں والی رات ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات اللہ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، جہنمیوں کو جنت دے دیتا ہے، ناراض لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ آؤ، اگر رب کو ناراض کر بیٹھے ہو، اگر اس کے راستے سے دور آ گئے ہو، خدا کا واسطہ دیتا ہوں آج کی رات ابھی باقی ہے، بات ابھی باقی ہے۔ انہی لمحوں میں اپنے رب کو رو کے دکھا دو، تو آنسو گرا کے دکھا دو، اس سے کہہ دو تو کریم ہے، میں گناہگار ہوں، تو بخشنے والا ہے، میں خطا کار ہوں، مالک تیرے کرم کی انتہا نہیں، اگر میرے گناہوں کی انتہا نہیں، میرے مالک تیرے دروازے پر اس لیے آ گیا ہوں کہ تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور دربار نہیں ہے جہاں سے بخششیں ملتی ہوں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تو اتنی غیرت والا ہے، اتنی غیرت والا ہے کہ تجھے آنے میں دیر لگے گی، تیرے گناہوں کو معاف کرنے میں اسے کوئی دیر نہیں لگ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے نوجوانوں آج رو لیں اور اپنے رب کو منا لیں، آج رو لیں۔ کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا خدا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کوئی ماں اتنا پیار نہیں کرتی۔ فرمایا گیا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا کرتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ اللہ۔ زور سے اللہ، سارے بولے کون؟ میں چاہتا ہوں پوری محفل سے رب کے نام کی آواز بلند ہو اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کرتا 70 ماؤں سے زیادہ پیار۔ کتنا پیار؟ وہ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ قیامت میں کدھر جانا ہے؟ دیکھیں بھائی، دیوانوں کی اپنی بولی ہوتی کہ حشر کیا ہوگا تمہارا؟ اس نے کہا جنت جاؤں گا۔ اس نے کہا بڑی جما کے کہہ رہے ہو جنت جانا ہے، کیا دعویٰ ہے؟ تو اس دیوانے نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، اگر قیامت میں اللہ میرا حساب میری ماں کے حوالے کر دے، واہ واہ سبحان اللہ، کہ اپنے بیٹے کا حساب لے کے بتا جنتی ہے کہ جہنمی، تو کہا بتاؤ میری ماں مجھے جنت بھیجے گی کہ جہنم؟ تو اس نے کہا ماں ہو اور بیٹے کو آگ میں ڈالے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے پھر رو کے کہا اگر ماں آگ میں نہیں ڈال سکتی تو وہ خدا آگ میں کیوں ڈالے گا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم نے اپنے رب کے کرم کو پہچانا ہی نہیں، کبھی آئے نہیں اس کی بارگاہ میں، کبھی روئے ہی نہیں۔ رونے کے عادی بنے، آنکھ رونے والی بنا لیں، اور یاد رکھیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے، کائنات اس کی ہو جاتی ہے جو اللہ کا، بولو جو اللہ کا ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہونا چاہیے، اس حال میں اپنے رب سے ملو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنی بڑی رات ہے کہ سارے ہی بخشے جا رہے ہیں، مگر جانتے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات بھی نہیں بخشے جاتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو آج کی رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ آپ کہیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا ماں باپ کا نافرمان آج کی رات بھی نہیں بخشا جانا ہے، بغض حسد کینہ رکھنے والا آج کی رات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں جی ہم بہت اچھے، ہم اگر سفید کلف کے کپڑے پہنے بیٹھے نا پھر ہم سے اچھا کوئی نہیں، مسجد میں کالر کھڑے کر کے وی آئی پی تر لگا کے نا اور یوں بائیں شائیں کھول کے جاتا ہے اور پھر سجدہ کر کے نکلتا ہے، کہتا دل نہیں لگا، امام بدل دو قرات اچھی نہیں۔ میں کہتا ہوں کمی امام کی نہیں، کمی تیرے دل کے اس سیاہی کی ہے جس نے مسجد میں تیرا دل لگنے ہی نہیں دیا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے بھائی، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اگر مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے تو پھر یہاں چھانک کے دیکھو، یہاں مسجد میں بھی جاتے ہیں نا تو ایسے قاعدے میں بیٹھا یوں سنبھال کے بیٹھ رہا ہے، وہ کروٹ والے کو دیکھ رہا ہے، اگر اس کا تھوڑا سا اچھا کپڑا لگ گیا نا کہہ رہا کہاں سے لیا تھا یہ کرتا،
کہاں سے لیا تھا یہ کرتا؟ تو پھر نماز میں بیٹھ کے کرتوں کا حساب لگ رہا ہے. تو جن نمازوں میں بیٹھ کے کپڑوں کا حساب لگے وہ نمازیں قبول ہو جائے گی ہماری. خود بتائیں ذرا، میرا دل نہیں لگ رہا، اتنا سارا میل لے کے بیٹھا، اتنا سارا میل. اسے دل کو صاف کر لیجئے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مٹی سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، کیچڑ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، اگر گرد لگ جائے تو اس کو جھاڑنے میں لگ جایا کرتے ہیں، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی مٹی لگ گئی ہے دامن پہ، مٹی لگ گئی ہے کپڑوں پہ. کیا تم نے نہیں دیکھا جمعے کے دن مسجدوں میں جانے والے لوگ کتنی آسانی سے شور مچا دیتے ہیں؟ صف میں گرد اٹھ رہی ہے، امام صاحب جھاڑو کیوں نہیں لگی تھی؟ یہ وضو کی نالی میں مٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ جب اس طرح سے لوگ چٹکیاں مار کر کے گرد کی بات کرتے ہیں، تب مسیحیت کا نقیب آواز دیتا ہے، او نادان میرے گھر کے اندر آیا ہے، تو جس مٹی کی بات کرتا ہے یہ تو ایک لوٹے سے بھی دھل جائے گی، ایک بالٹی پانی سے بھی دھل جائے گی، لیکن یہ جو میل تو دل کے اندر لے کر کے آیا ہے یہ 7 سمندروں سے بھی دھلنے والا نہیں ہے. اگر مٹی لگ جائے نماز قبول کر لوں گا، دھول لگ جائے نماز مقبول ہو جائے گی، گرد لگے تیرے سجدے کی پیشانی پہ پھر بھی سجدے قبول ہو جائیں گے. اگر دل کے اندر حسد کا میل لے کے آئے گا تو تیرے سجدے قبول نہیں ہوں گے. مالک اب تو بتا دے یہ قبول کیسے ہوں گے؟ تو مسیحیت کا نقیب کہتا ہے سوچ مٹی لگ جائے تو بالٹی سے دھلتی ہے، اور دل کالے ہو جائے تو قرآن کی تلاوت سے دھلا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد زندہ باد. اس لیے اگر دل سیاہ ہو گئے نا تو پھر قرآن کی تلاوت کیا کرو. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اور دھوکے میں نہ رہیو. زمینداروں، ٹھیکیداروں، پیسے والوں، ٹھیلے والوں، دکان والوں، مارکیٹ والوں، دھوکے میں مت رہنا کہ مرے اور یوں ہی جنت مل جائے گی. دھوکے میں مت رہنا. یہ جو بات کہی گئی مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تو چغل خور بھی یہ سوچ رہا کہ میں ہی ہوں. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تو بیاج کھانے والا بھی کہہ رہا شاید مجھے ہی دیکھ کے کانپے گی. خدا کے واسطے لقمے حلال کے کر لو، حلال کے. کیسے لقمے؟ سارے بولو. اللہ کی زبانیں اتنی قبول ہو جائیں کہ ہماری نسل میں کسی کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، کسی کی منہ میں کسی کی زبان تک حرام کا لقمہ نہ جائے. لقمے حلال کے کرو. تو بندہ رشوت دینے والا، رشوت کھانے والا بھی کہہ رہا ہے مجھے ہی دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. سن بھائی اوقات کیا ہے تیری؟ نبی کا دوہرا داماد ہے. میں کہہ دوں ایسے کوئی سکہ نہ ہے، نام عثمان ہے. 500 کا نوٹ. اتنی حیا والا صحابی ہے کہ جبریل بھی جس سے حیا کرتا ہے. بھائی صاحب عثمان غنی ہے. قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی. کسی نے کہا نبی کے دوہرے داماد ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، جنت کی بشارت مل گئی ہے، پھر کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے محبوب کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہی فیصلہ کرے گی کہ آخرت کیسی ہونی ہے. کہا اگر قبر آسان ہے تو پھر حشر آسان ہے، اور اگر قبر مشکل ہے تو پھر حشر بھی مشکل ہے. آج تو معاف کیجئے گا جنازہ لے کے جاتے اور قبرستان میں ٹھٹے لگا کے ہنستے. جتنی دیر میں بیعت اتاری جاتی ہے اتنی دیر میں پوری فیکٹری کا حساب لگ جاتا. کندھے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا اور بھائی بتا کہاں تھا. مفتی صاحب اور بھائی بتاؤ کیا چل رہا؟ بولے کچھ نہیں بھائی بس مزے آ رہے ہیں. ہاں مزے آ رہے ہیں. سن، جسے ٹوٹی ہوئی قبروں کی گلی ہوئی لکڑیاں نہ ڈرا سکی ان کے دلوں پہ تقریروں سے کوئی خاک اثر پڑنے والا نہیں ہے. دل اتنے کالے ہو گئے قبرستان میں بھی ہاتھ مار کے گریا بس موج آ رہی ہے، موج آ رہی ہے بس. اللہ کے بندے یہ دیکھ جس جنازے کے ساتھ آیا نا، اگر تو سوچ رہا ہے کہ تو لے کے آیا اسے تو دھوکے میں ہے. یہ تجھے لے کے آیا ہے، یہ جو کفن میں لیٹا یہ لے کے آیا ہے، اور یہ تجھے بتا رہا ہے ایک دن تجھے بھی یہاں آنا ہے. آج میں آیا ہوں، کل میرے پیچھے سے تو آئے گا، تو آئے گا. یہ ہمیں بتا رہا ہے، لیکن ہم تو سوچتے ہی نہیں کہ ایک دن یہاں مر کے آنا بھی ہے، یہاں لیٹنا بھی ہے، یہاں حساب کتاب بھی ہوگا. یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، یہ سانپ بچھو کا گھر ہے. اور لوگوں رو کے اللہ سے دعائیں مانگا کرو.
اللہ قبر کی منزلیں آسان کر دینا. وہ راضی ہو جائے گا نا تو 2 فٹ کی قبر کو وہ تحت نظر تمہارے لیے باغیچہ بنا کے رکھ دے گا. اصل اللہ کی رضا پہ کہانی ٹکی ہوئی ہے. اگر اللہ راضی ہوگا تو منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں جہنم کو نا تو انہیں تو مطلب ہی نہیں. اور جس نے دیکھا ہے, دیکھا کس نے؟ میرے نبی نے دیکھا ہے. ایک دن جبریل آ گیا, یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. توجہ ہے نا, کیا کہا؟ آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. جب جبریل نے اتنا کہا میرے محبوب کی طبیعت بوجھل ہو گئی. جبریل میری امت بھی جہنم میں تھی؟ جی. اتنا سنانا آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور خدا کے واسطے خود ہم اپنے اوپر بھی رحم کیا کریں. خالی تیجے والوں پہ نہ چھوڑ دیجئے گا کہ یہ بخشوا لیں گے. 40ویں والوں کے ٹھیکے پہ مت رہیے گا کہ یہ جہنم سے نجات دلا دیں گے. یہ تو 40ویں بھی کور میں کھانے جانے لگے. تیجے میں بھی جنوں کے لیے مر جاتے ہیں یہ لوگ. ان کے دھوکے میں نہ رہیے گا. اگر یہ پڑھ دے دل سے تو ان کا شکریہ, ہاں, ورنہ نہیں پڑھنا چاہتے وہاں بھی بیٹھ کے حساب لگا رہے, گاڑی چکر ماریے. یہ ہو رہا ہے اوکے میں نہ رہیے, اپنے لیے خود انتظام کرے. اپنے لیے. محبوب علیہ السلام نے سنا, آنکھ میں آنسو آ گئے, مدینہ چھوڑ دیا, جنگلوں کی طرف نکل گئے. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے, حضور کا پتہ نہیں ملا. وہ صحابہ جو ایک لمحہ حضور کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے, انہوں نے 3 دن کیسے گزارے ہوں گے یہ صحابہ ہی جانتے. تڑپ گئے, بے قرار ہو گئے, حضور کہاں ہیں کہاں ہیں, نہیں مل رہے مصطفیٰ کہیں. تو حضرت ابو ہریرہ باہر نکل گئے بستی کے. ایک چرواہے سے جا کے سوال کر لیا میرے محبوب دیکھے ہیں کیا؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا محبوب کون ہے. کہا ان کی نشانی یہ ہے جب وہ چلتے ہیں تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہ بولتے ہیں تو قرآن کی آیت بن جاتی ہے, وہ مسکراتے ہیں تو رحمتوں کی بارش ہونے لگ جاتی ہے. اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ایسا بندہ, لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ جو سامنے غار نظر آ رہی ہے نا, اس غار میں کوئی اس درد سے روتا ہے کہ میری بکریاں اس کی آواز سن کے چرنا چھوڑ دیتی ہیں. توجہ کیجئے گا, کون کہہ رہا ہے؟ یہ چرواہ بتا رہا تھا ابو ہریرہ سے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اس غار میں بندہ روتا ہے کہ اس کی آواز سن کے میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پوری دن اسی کے ساتھ غم میں ڈوبی رہتی ہیں, لیکن نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں. کمال یہ ہے جب شام کو جاتی ہیں تو دودھ ہر دن سے زیادہ دیا کرتی ہیں. سمجھ گئے کوئی ہو نہ ہو میرا محبوب ہی ہوگا. ہاں, پتہ مل گیا حضور کا, دوڑ کے مدینہ آ گئے, آ کے اعلان کر دیا لوگوں حضور مل گئے ہیں. ابو بکر نے دوڑ لگائی, عمر دوڑ کے آ گئے, عثمان غنی, مولا علی سارے دوڑ کے آ گئے. حضور حالت سجدہ میں ہے, سرکار کی بارگاہ میں آ کے سلامی پیش کی ہے. سرکار نے ابو بکر عمر سے ملاقات کی ہے. اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ لوٹ کے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ تب میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر آج میرا اور میری امت کا معاملہ آ گیا ہے, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کے معاملے میں حتمی فیصلہ نہ کیا جاتا ہے. حضرت عمر نے اتنا سنا ہے, رونے لگ جاتے ہیں, سرکار آپ کے بغیر مسجد نبوی کا منبر سونا لگتا ہے. آقا لوٹ چلیے, آپ کے بغیر مدینے میں اچھا نہیں لگتا ہے. سرکار لوٹ چلے, بچے جوان سارے دیوانے ہیں, سرکار ثواب کو تلاش کر رہے ہیں. میرے سرکار زارو قطار روتے ہیں, کہتے کیا کروں میری امت کا معاملہ آ گیا ہے, امت کے مسئلے کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں, میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر کی باتیں ہو رہی ہیں. کسی نے کہا تھا کہ سرکار کو لے کے جانا ہے تو کوئی جا کر کے ان کے جگر کے ٹکڑے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ راکیہ ساجدہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بلا لاؤ. اگر وہ آ جائیں گی, یہ وہ کہ جن کی مصطفیٰ نے بھی نگی ڈالی ہے, چلو ان کو جا کے بلا لائے. حضرت سلمان فارسی کی دوڑ لگ گئی ہے, آئے کہ سیدہ کائنات کے دروازے پہ دستک دی ہے. اندر سے آواز آئی مندق قلبہ, دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہا سلمان فارسی ہے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے بابا کا پتہ چل گیا ہے, لیکن اس حال میں ہے کہ روتے جا رہے ہیں, آنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں. خاتون جنت مہربانی کر دے, محبوب کو چل کے منا لائے. اتنا نبی کی شہزادی نے سنا ہے. کون خاتون جنت؟ وہ خاتون جنت جس کو کبھی ننگے سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا ہے, چاند سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے. وہ خاتون جنت اللہ اکبر, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, باپ کا پتہ سنتے
گئے گی سیدہ کائنات میں قرار ہو جاتی ہے. شہزادوں کو ہاتھ پکڑا گئے, مدینے کی عورتوں کو ساتھ لیا گئے, عورتوں کے جھرمٹ میں حیا والی چادر کے نیچے میرے نبی کی شہزادی چلی گئی. جب غار کے دروازے پہ مصطفیٰ کی بیٹی پہنچی ہے, غار کو خالی کر دیا گیا. اندر کون کون گئے؟ علی گئے, فاطمہ گئے, حسنین گئے, مصطفیٰ گئے, کہ اتنے لوگ اندر گئے. اب سیدہ کائنات کہتی ہے بابا جی لوٹ چلیے, ایسی کون سی مشکل آ گئی ہے؟ بابا 3 دن ہو گئے ہیں آپ مدینے نہیں آئے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ امت میں مشکل کی گھڑی آ گئی ہے, میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک امت کے حق میں رب کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے دیتا. کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ میری امت جہنم میں جائے گی فاطمہ, ان کے لیے میں پتھر کھاتا رہا, ان کے لیے میں نے کانٹے برداشت کیے ہیں, ان کے لیے میں روتا رہا. اے فاطمہ اگر یہ جہنم میں جائے گے میں کیسے گوارا کروں گا؟ سیدہ کائنات بیٹی ہے مصطفیٰ کی, عرض کرتی ہے بابا جی میں وعدہ کرتی ہوں جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, امت کے عمل تولے جائیں گے, ابا جی میں جنت میں پہلے نہیں جاؤں گی, اپنے حسین کی شہادت کا کرتا لے کر کے آؤں گی اور رب کی بارگاہ میں پیش کروں گی. میرے مالک میرے بیٹے کی شہادت کے صدقے میں میرے بابا کی امت بخش دے. آقا کریم نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا تھا فاطمہ رب بڑا بے نیاز ہے, یہ بھی تو ہو سکتا کہ اس قربانی کو رد کر دیا جائے. پھر کہتی ہے بابا پھر میں حسن کا زہرا رود کرتا پیش کروں گی. آقا نے پھر یہ کہا فاطمہ یہ بھی تو ہو سکتا کہ وہ قربانی بھی رد کر دی جائے. اللہ اکبر سیدہ کائنات اتنا کہتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. جب اتنا میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ وہ بڑا بے نیاز ہے, اگر وہ چاہے گا تبھی قبول کرے گا, نہ چاہے تو منہ پہ مار سکتا ہے. اب سیدہ کائنات کہتی ہے ابا جی کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تب تک نہیں جانا ہے جب تک امت کے حق میں فیصلہ نہیں آ جاتا. اب سیدہ کائنات کہتی ہے ابا جی چلیے ٹھیک ہے آپ بھی سجدہ کرو. فاطمہ بھی سجدے میں جا رہی ہے, میں بھی اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا. ابھی سیدہ کائنات نے اتنی بات کہی ہے, اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. محبوب دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے اور بیٹیاں خالی نہیں لٹائی جاتی ہے. اے میرے مصطفیٰ جو فاطمہ کہتی ہے وہی کر لیا جائے. کا فیصلہ کیا ہے کہ رب نے فیصلہ سنا دیا ہے مصطفیٰ دل دوڑا نہ کر, جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ امت بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی, تو کہتا جائے گا میں جنت دیتا جاؤں گا. ہاتھوں کو اٹھا لے نعرے تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مختوم اشرف, فیضان مختوم اشرف, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, نعرے تکبیر. تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگاروں سیاہکاروں یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. حضور روتے رہے ہمارے لیے, اور یہ انہی آنسوؤں کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے, جو ہم سلامت ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کے اشکوں کا صدقہ ہے جو ہماری زندگیاں ابھی باقی ہیں, ورنہ کب کے پتھر گرا دیے جاتے, کب کی شکلیں بگاڑ دی جاتی, زمین میں دھسا دیے جاتے. وہ تو وعدہ رب نے لے لیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا, محبوب ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان میں رہو گے. حضور آج بھی امت کے درمیان میں رہتے ہیں, آج بھی امت کے درمیان میں مصطفیٰ رہتے ہیں. میں بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے پردے کا خاص اہتمام کرو, پردے کا خاص اہتمام کرو. اگر بے نمازی عورت ایک وقت کا کھانا کھلا دینا بنا کے تو انسان کے سینے سے ایک دن کے لیے ایمان کا نور گھٹ جاتا ہے, برکتیں اڑ جاتی ہیں, نور گھٹ جاتا ہے. اگر ایک وقت کا کھانا بے نمازی عورت بنا دے, وہ عورت جسے دنیا تماشا دیکھتی ہو ریل کے ذریعے, جس کا تماشا دنیا موبائل پہ دیکھتی ہو, بتا جس گھر میں وہ قدم رکھے گی اس گھر میں لعنتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا. اب اپنے رب کو راضی کریں, رب بڑا کریم ہے. وہ کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. خدا کی قسم یہ درد, یہ پیار, یہ لہجہ تو باپ کا بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی محبت ہے تو باپ کے لہجے میں بھی نہیں ہوتی جتنی خدا پاک کے لہجے میں نظر آتی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے تو جا کدھر رہا ہے؟
کس چیز نے تجھے اندھا کر دیا ہے؟ آ میری چوکھٹ پہ آ جا، میں نے تیرے لیے دروازے کھول رکھے، تو نے 20 سال گناہوں میں گزار دیے، مجھے راضی نہ کر سکا، نہ آیا، 40 ہو گئی ہے، اب آ جا۔ تو 40 میں بھی نہیں گیا، پھر وہ کہتا 50 ہو گئی، اب تو آ جا۔ 50 میں بھی نہیں گیا، وہ 60 میں کہتا چل اب آ جا۔ میں تجھ سے پوری زندگی کی نافرمانی کے بدلے میں پوری زندگی بھر توبہ میں ناک نہیں رگڑواؤں گا۔ تو رات کو آ، جب نہ کوئی تجھے دیکھے، نہ کسی کو تیرا پتہ ہو، رات کو تنہائی میں آ، مصلی بچھا دے، تو رو کے دکھا دینا، میں تیرے گناہ دھو کے دکھا دوں گا۔ رب تو اتنا کریم ہے۔ ہاں آج بھی آواز آتی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے، منزل ہی نہیں۔ آج کی رات گناہوں سے توبہ کی رات ہے۔ مالک جب ہم اٹھیں تو ہمیں اٹھنے سے پہلے بخش دینا، ہمارے گناہوں کو اس محفل سے اٹھنے سے پہلے معاف فرما دینا۔ مالک تو کریم ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تجھے سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ۔ مالک ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے پروردگار ہمارے جرموں کو بخش دے۔ مولا کریم تو کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ تو نے وعدہ کیا ہے جو تیری بارگاہ میں آئے گا تو اسے چھوڑ خالی نہیں بھیجتا ہے۔ مالک بخش دینا آج کی رات اپنے کرم سے۔ تو جانتا ہے کس کی زندگی آئندہ شب برات تک رہے گی یا نہ رہے گی۔ مالک ہم تو نہیں جانتے، ہم تو یہ سمجھتے ہماری آخری رات ہے، شاید اب ہمیں زندگی میں شب برات میسر نہ ہو، آج مل گئی ہے۔ مالک اپنے کرم سے بخش دے، اپنے رحم سے بخش دے۔ مالک تو کریم ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، مانگو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ ضروری نہیں ہے پوری رات نفل کے سجدے ادا کرو تب جا کے دعائیں قبول ہو، وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم اور اتنی غیرت والا رب ہے کہ تو آنسوؤں سے آنکھیں تر کر کے دکھا دے، صرف تر کر کے دکھا دے آنسو آنکھوں کو، خدا کی قسم وہ تجھے بخش کے دکھا دے گا۔ لیکن احساس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ ہم آج کی رات ایسے بھی وہ لوگ ہیں کچھ کہ جو آج کی رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ میں نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، والدین کے نافرمان نوجوان بیٹھے ہوئے۔ میں کہوں گا خدا کے واسطے اگر ماں باپ ناراض ہے نا، مت جانا کسی مزار پہ، مت جانا کسی بڑی بارگاہ میں، اگر خدا توفیق دینا تو پہلے ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا، پہلے باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا، پہلے انہیں راضی کر لینا انہیں، اور ان کی زبان سے اگر 2 جملے تیرے لیے نکل گئے نا تو تیری پوری رات کی عبادت پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ کوشش کیجئے گا پہلے انہیں راضی کیا جائے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے خدا نہیں ملتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے خدا ماں باپ ناراض ہو جائے۔